अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं नेमत अफ्तार, और आज 18 रमज़ान मुबारक की ये ट्रांसमिशन लेके मैं डॉक्टर बुलंद इकबाल आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की ये जो ट्रांसमिशन है जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी 18वां रोज़ा आज का। और हमेशा की तरह वही दुआ करूंगी कि आप लोगों का आज का रोज़ा भी पहले के रोज़ों की तरह बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुकून से गुजरे, जिस तरह से माशाल्लाह हमारे पहले रोज़े गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुलंद साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के दिन के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे क्योंकि आज 18 रमज़ान मुबारक है, और आज के दिन की जो अहमियत है वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आज यौम विसाल है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ गेस्ट्स होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको हर शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों से आपकी मुलाकात कराई जाए, और उसके साथ ही साथ आपको इस्लामी पहलू जो हैं वो बताने के लिए हमारे साथ आलिम दीन भी होते हैं। और आज बहुत अच्छी डिस्कशन इस हवाले से रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। तो हज़रत हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ किस तरह से था, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें उनसे पता लगती हैं, और फिर हदीस हमें बहुत सारी उस हवाले से मिलती हैं। बिल्कुल, देखें जितनी सीरत तैयबा पे अगर नजर डालते हैं, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो हमें अंदाजा होता है कि अज़वाज मुताहिरात से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्ताव था, जो सलूक था, जो उनसे यानी जो मोहब्बत, जो शफ़क़त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहिरात से फरमाते थे, वो दरअसल हमें इस बात का सबक देती है कि मियाँ बीवी में कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, किस तरह मसावी हुकूक दिए जाते हैं। और यानी आप ये देखें ना कि इस्लाम ने एक मिसाल पैदा की थी कि बिल्कुल, बल्कि मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ अब नॉर्मली अगर ये होता है कि अगर कोई एक साथ बैठ के हस्बैंड वाइफ साथ बैठ के खाना खा लें या एक ही प्लेट में खा लें, तो बहुत हम लोग रिकॉर्ड मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सुन्नत है। कुछ चीजें ये ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से लोग इसको मायूब समझते हैं कि नहीं जी ये बहुत छिछोरेपन की बात है, या ये बहुत ही अजीब सी बात है ये। लेकिन अगर आप सही मानों में अज़वाज मुताहिरात और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र डालें तो ये तमाम चीज़ें सुन्नत रसूल में शामिल है। लेकिन शर्त ये है कि आपका निकाह हुआ हो, ये नहीं हो कि जिस तरह हमारे माशरे में आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिवाज है वो अलग है। थोड़ी सी बात करेंगे, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर आपके भी खानदान में या आपके बच्चों में या किसी में किसी की मंगनी करनी है, उससे बेहतर है आप उसका निकाह कर दीजिए। और देखिए वही वाली बात है कि हमने कल भी इस बात को डिस्कस किया था कि इस्लाम में हमें हर तरह की बात बता दी गई है, जिसमें ये भी बता दिया गया है कि पसंदीदगी और नापसंदीदगी भी हमें दे दी गई है। अमल दोनों मौजूद हैं, लेकिन उसमें से हमें ये देखना होता है कि इस्लाम में कहाँ किस बात की इजाजत दी गई है, कहाँ किस बात को मना किया गया है। जरूरत इस बात की होती है कि हम उन चीजों में से आसानियां तलाश कर लें, लेकिन सिर्फ आसानियां तलाश ना करें, इस्लाम में जो पाबंदियां हैं उनको भी फॉलो करें। मेरा अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस ट्रांसमिशन का आगाज भी करेंगे। आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मेहमानों से भी कराएंगे। आज हमारे पास आलिम दीन भी हैं, इसके अलावा नातख्वां भी हैं, और एक जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो हैं हमारे पास, जिनको आपने मुख्तलिफ कॉमेडी प्लेज में भी देखा होगा, स्टेज ड्रामा में भी देखा होगा। उमर शरीफ के साथ डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी ड्रामों को डायरेक्ट भी कर चुके हैं, एक्टिंग सीरियस भी कर चुके हैं। नज़र हुसैन साहब हमारे साथ होंगे जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए नेमत अफ्तार। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं नेमत अफ्तार, और आज 18वें रमज़ान मुबारक की इस ट्रांसमिशन को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और आज जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी हम मुलाकात कराएंगे अपने मुख्तलिफ गेस्ट से। आज की हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ शो बिज़नेस से है। आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा होगा, कॉमेडी ड्रामों में देखा होगा, स्टेज ड्रामों में देखा होगा, डायरेक्टर भी हैं, सीरियस एक्टिंग भी करते हैं। पहले गेस्ट हैं नज़र हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं जी। बहुत दिनों बाद आपको आज मैंने तो खैर आपको पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके जो ड्रामे हैं पीटीवी के और तमाम चीज़ें वो नहीं भूलती हैं कभी भी। बस ये अल्लाह का करम है, उनके हबीब पाक का सदका है कि जो कुछ भी किया है
وہ لوگوں کے ذہن پہ نقش ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ ہوا نہیں. نہیں لیکن پھر بہت بڑی بات ہوتی ہے واقعی جتنے کہ آپ نے کیریکٹرز آپ نے کیے ہیں، ایک تو آپ کی آواز اور دوسرا آپ کا کیریکٹر، تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ بھولتی نہیں ہیں کبھی بھی. الحمدللہ، شکر ہے. بالکل. اور آج کے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں عالم دین ہیں، مرکزی رہنما ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. قاضی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. کچھ دنوں پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آج پھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج آپ سے بہت سے موضوعات پہ بات کرنی ہے، اور ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں کال کرنا چاہے، کال کر کے اگر کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات پوچھنی چاہے، آج 18 رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو آپ میں کال کر سکتے ہیں، کال کر کے لائیو ہماری اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو سکتے ہیں. بالکل. اور آج کے ہمارے تیسرے مہمان نعت خواں، ثنا خواں، مختلف چینل سے آپ نے دیکھا، فیصل حسن نقشبند. السلام علیکم. فیصل صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے بہت ہی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آگے بڑھے گی، جس میں ہم حمد و ثنا بھی شامل کریں گے، نعت رسول مقبول بھی، اور آخر میں مناجات سے اس کا اختتام کریں گے. اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا، آج کیونکہ 18 رمضان المبارک ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمیں کچھ ہسٹری یعنی تاریخ کے بارے میں بتائیں، اور پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ. بہت شکریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں، وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جو بہت کم سنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے میں تشریف لائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ایک مثالی رفاقت تھی، ایک ایسی رفاقت جس میں بے انتہا ادب و احترام، اطاعت اور اپنی جان سے گزر کر جان سے بڑھ کر چاہنے کا ایک جذبہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان رفیق محترم نے یہ بہتر جانا کہ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ کو بہت کم سنی میں نبی کریم کے کاشان اقدس بھیج دیا جائے، تاکہ نہ صرف یہ کہ یہ سرور دو عالم کی خدمت بھی فرمائیں، بلکہ اللہ کے نبی کے زیر سایہ ان کی ایک مثالی تربیت ہو. اور یہ اللہ رب العزت کی منشا تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے تاجدار ہیں. نبی کا ہر فعل من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی سے وہ کام لینا چاہتا ہے جو اس کے بندوں کے لیے ایک مثال بن جائے، ایک رہنمائی کا سبب بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور سرور دو عالم کی ساری زندگی میں ان کے ہمراہ رہیں، تو یہ اماں عائشہ کی برکت ہے، ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے لیے خانگی زندگی، خاندانی معاملات، ازدواجی زندگی کی بے شمار مثالیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمیں ملیں کہ رسول کریم کا گھر میں رویہ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے ہمارا معاشرہ ایک ڈس بیلنس معاشرہ ہے. دنیا میں بہت جگہ اخلاقی قدریں انحطاط پذیر ہیں، گو کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں اخلاقی نظام بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر بھی اغیار کے اتنے اثرات ہیں کہ ہمارا معاشرہ انحطاط پذیر ہے، اور بسا اوقات ہم اپنے رشتوں میں وہ توازن قائم نہیں رکھ پاتے، رشتوں کی وہ تقدیس نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنی چاہیے. بالکل. آج اگر آپ ایک ضمنی طور پر سروے کریں تو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں ساس، بہو، نند، بھاوج، میاں بیوی کے جھگڑے، اختلافات، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اس حد تک بڑی بھی ہوں گی کہ آپ اور ہم پریشان ہوں گے کہ یہ باہم رہتے کس طرح ہیں. جبکہ اللہ کے قرآن نے اس رشتے کی تقدیس کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ انتم لباس لہن وہن لباس لکم. میں نہیں سمجھتا دنیا کی کسی زبان میں، کسی اخلاقیاتی کتاب میں اس سے اچھی تعریف ہو سکتی ہے. بالکل. دیکھیے میرا لباس، انسان کا لباس جو ہے وہ اس کے جسم کو چھپائے رکھتا ہے، اور کوئی انسان اگر کتنے ہی جنون کی کیفیت میں بھی اپنے لباس کو تار تار کرے تو وہ انسانیت سے ہٹ کر
ایک جانوروں کی شکل میں آ جاتا ہے. بالکل انسانیت وہاں ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ رشتہ اتنا پیارا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کا, تکریم کا, عیب کو چھپانے کا, عیب پوشی کا, ستر پوشی کا, ایک دوسرے کو نبھانے کا اور زندگی بڑے سکون سے گزارنے کا. بالکل. اور اس رشتے کی نظیر اگر ہمیں ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھرانے میں ملتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لانے کے بعد بے شمار ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں ان لوگوں کی ذہنی اصلاح کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے جو شاید معاشرے کی بعض غلط مثالیں اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ مرد ناقابل تسخیر اس حد تک ہے گھر میں اس کی جارہداری ہوگی. بے شک الرجال قوامون علی النساء, بے شک مرد عورت پر حاکم ہے, لیکن حاکم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حاکم صرف اپنا حکم نہیں چلاتا بلکہ اپنی رعایا کی تمام تر ضروریات کو پوری کرتا ہے. بالکل. افسر صرف حکم جاری نہیں کرتا بلکہ ماتحت کے ہر امر کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے, اس کی اصلاح بھی کرتا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء کا معنی یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. اب اس کے گھر میں جو اس کے ذمے عورتیں ہیں ان کے مزاج کو, ان کی ضروریات کو, ان کے معاملات کو, رہن سہن, کھانا پینا, آنا جانا سب اس کے ذمے کر دیا گیا. اسے اگر یہ کہنا ہے کہ تم میرے بغیر باہر نہیں جاؤ تو پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے ساتھ جاؤ, اس کی ضروریات کو بھی پورا کرو. اسے اگر تمہیں یہ کہنا ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرو تو اس کی مرضی کے مطابق سارے کام پہلے سے کر کے دے دو جتنے جائز ہیں. اور یہ تمام نظیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں ملتی ہے. بالکل. مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں گڑیوں سے کھیلتی تھیں. ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے. کہا عائشہ کیا کر رہی ہو, رسول اللہ کے گھر میں ہو تم. آپ ذرا سہم گئیں, والد صاحب نے ڈانٹا. اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے. اب دیکھیے رشتے کی تقدیس کیا ہے. کہا ابوبکر انہیں کچھ نہ کہو, اس کی سہیلیاں آتی ہیں ان سے کھیلتی, سے کھیلنے دو, ابھی اس کی کھیلنے کی عمر ہے. اب دیکھیں محبت کا یہ انداز, یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ تو وقت ضائع کرتی رہتی ہیں. عائشہ صدیقہ کے بال بھورے تھے میرے خیال میں, بعض روایت میں ایسا آیا ہے. ان کے بال بڑا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چہرہ اقدس, وہ انداز بہت پسند تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ڈانٹنے سے. بلکہ ایک موقع پر تو روایت یہ بھی ہے کہ یمن سے کچھ کرتب دکھانے والے آ گئے مدینہ کی گلیوں میں. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں بھی کرتب دیکھوں گی. اچھا یہ واضح رہے کہ اس وقت تک آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی. اچھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں تو نبی ہوں, جاؤ اندر جا کے بیٹھ جاؤ. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کا انداز دیکھیے. تشریف لائے دروازے پر اور اس طرح کھڑے ہو گئے کہ دروازہ گر جائے, اور کہا عائشہ پیچھے سے آ جاؤ. حضرت عائشہ تشریف لائیں اور اپنی تھوڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پہ رکھی اور اس کرتب کو دیکھا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ پیار و محبت کا ہے, ادب و احترام کا ہے, دنیا کو سکھانے کا ہے. اس رشتے میں اختلاف کہاں سے آ گیا, ایک دوسرے کی ابجوئی کہاں سے آ گئی, اس رشتے میں شکایتیں کہاں سے آ گئی, اختلاف کہاں سے آ گیا. آپ جائیں, خوبصورت رشتہ ہے. آج آپ جائیں فیملی کورٹ میں تو آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو لگے گا شہر کی ایک اکثریت ہے, مقدمات کا ایک انبار لگا ہوا ہے, الزامات ہے, کہاں جائیں کہاں نہ کریں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین سے دوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت سکھاتی ہے, پیار سکھاتی ہے, جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. آئیں آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عہد کریں کہ اپنے گھروں میں اس محبت کو رواج دیں گے اور گھروں میں سکون قائم کریں گے. آمین. اور اللہ کرے کہ ہر گھر میں سکون پیدا ہو. کتنی اچھی بات ہے. اور میں بھی یہی سن رہی تھی تو مجھے یہی فیل ہو رہا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر چیز اس لیے کی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی امت آگے اس چیز کو فالو کرے گی, لیکن ہم لوگ نہیں کر پا رہے اس چیز کو فالو, حالانکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. لیکن اگر اپنی اس وجہ سے کی عملی تفسیر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے, لیکن شاید ہم اس طریقے سے اگر سیرت طیبہ کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم 10% بھی 10% بھی اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت بہتر. اگر وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں اور وہ اپنا ٹائم بچپنے میں گزار رہی ہیں تو ہمارے یہاں نارملی کہتے جاتا ہے کہ انمیچیور ہے, بالکل میچیورٹی بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر, تو گھر میں دل نہیں لگتا اس کا کام ہے. ایسے کے پاس شادی کے بعد کھیلا ہے گڑیوں سے؟ نہیں, میں نے تو بچپن میں بھی گڑیوں سے بات کم کیا. تو نظر صاحب سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں, پھر بریک لیں گے اور ہم بھی سنیں گے. تھوڑا سا ٹائم میرے خیال میں ہے, بات کر سکتے ہیں. نظر صاحب مطلب محشر میں میرا رہ جائے حرم, محشر میں میرا رہ جائے